बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मोहम्मद असगर यज़दानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो दहशत गर्दी हो रही है वो दहशत गर्दी फ़लस्तीन में हो रही हो, वो दहशत गर्दी सीरिया में हो रही हो, वो दहशत गर्दी इराक़ में हो रही हो, वो दहशत गर्दी बहरीन में हो रही हो, वो दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही हो, या दुनिया के किसी हिस्से में कश्मीर समेत किसी हिस्से में भी दहशत गर्दी हो रही हो, मिल्लत इस्लामिया को उस दहशत गर्दी की मुखालफत करनी चाहिए और उसके सामने खड़े हो जाना चाहिए। दहशत गर्दी की कई एक किस्में अब मुतारफ़ हो चुकी हैं। मिन जुमला मैं ये समझता हूँ कि औलिया अल्लाह के मज़ारात जो हैं उनके साथ जो दहशत गर्दी हो रही है, यकीनन मिल्लत इस्लामिया के तमाम तबक़ात ख़ास तौर पे सुन्नी और शिया हज़रात जो हैं उनको वहदत व इत्तेहाद के साथ इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इसलिए कि जो लोग अंबिया के मज़ारात को माफ़ नहीं कर रहे, जो अहले बैत के मज़ारात को माफ़ नहीं कर रहे, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के मज़ारात को, अज़वाज पैगंबर उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात को जिन्होंने माफ़ नहीं किया, उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। जनाब अल्लामा फ़िदा बुखारी साहब क़िबला इन दिनों में मज़ारात के ख़िलाफ़ एक और नहज, और वही इब्न तैमिया की फ़िक्र सऊदी अरब जिनकी सरपरस्ती कर रहा है, मुसलसल ये सिलसिला जारी है। आप क्या फरमाते हैं सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करता है ये उसके पाकीज़ा दिल होने की और उनके दिलों के तक़वे की अलामत है। और तक़वा यानी खुदावंद आलम से, उसकी नाफरमानी से डरना, मासियत से डरना। तो जिन लोगों के दिलों में तक़वा है, परहेज़गारी है, तो वो अल्लाह तबारक ताला की निशानियों को इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखते हैं। और फिर ये भी दस्तूर है कि दुनिया के तमाम अहले अक्ल अपने बुज़ुर्गों के आसार को महफूज रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें सकाफ़ती मीरास के उन्वान से ज़माना के हवादत से बचाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और उनकी रखवाली करते हैं, उनको कौमी सरमाया और अपने अजदाद की काबिल कदर यादगार के तौर पर रखते हैं, क्योंकि अपने आबा व अजदाद की यादगारें कदीम और जदीद ज़माने के दरमियान एक राबता होती हैं और मिल्लतों की तरक्की के आली तरीन मरातब व मनाज़िल तक पहुँचाने के रास्ते दिखाती हैं। अगर ये कदीम आसार अंबिया औलिया से मरबूत हों तो मज़कूरा ख़ुसूसियात के अलावा लोगों के ईमान और अक़ीदा की तक़वियत का भी बायस बनती हैं और उसमें वाज़े अपना असर रखती हैं। और इन आसार की नाबूदी जो है वो ज़माने के गुज़रने के साथ साथ फिर उनके जो पैरोकार होते हैं उनके दिलों में शक व शुबहात पैदा करती हैं और बुनियादी मौजू यानी ख़ुद उन शख्सियत की अहमियत और उनका वाक़न ज़माने में एक में मौजूद होना, उस पर भी सवालिया निशान उठाती हैं। मिसाल के तौर पर मगरबी दुनिया के लोग हर लिहाज से मगरबी हैं और अदाब व रसूम में भी मगरबी अपनी सोच और फ़िक्र रखते हैं, लेकिन मज़हब के मसले पर उन्होंने मशरक़ की तरफ हाथ फैलाकर मसीहियत को अपनाया और एक मुद्दत तक ये अक़ीदा उन पर हुकूमत भी करता रहा। लेकिन हालात की दिगरगोनी और मगरबी नौजवानों में तजस्सुस और खोज ने रफ्ता रफ्ता उनमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के वजूद पर ही शक व शुबा पैदा कर दिया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि वह अपने दरमियान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के किसी मलमूस आसार के मौजूद न होने की वजह से उसे अब तारीख़ का एक अफसाना करार दे रहे, जबकि जो मुसलमान हैं वो इस सिलसिले में सरबलंद और सरफराज हैं कि उन्होंने पूरी तारीख़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के और असहाब कराम के छोड़े हुए आसार को हवादत ज़माना से बचा कर रखा
اور مدعی ہیں کہ 14 صدیاں پہلے ایک الہی شخصیت نبوت پر فائز ہوئی اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس وقت بھی دنیا کے لوگوں اب بھی اور اس وقت بھی لوگ مسلسل اس سے استفادہ کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اور جہاں انہوں نے عبادت کی، جہاں خطبے دیے، جہاں پر انہوں نے بیعت رضوان لی اور جہاں جس مقام پر وہ تشریف لے گئے ان سب کو محفوظ کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ خطوط بھی محفوظ ہیں کہ جو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو لکھے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ان کے آثار اور علامتیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ تھیں۔ تو افسوس کہ یہ جو فکر ہے یہ 728 ہے ابن تیمیہ جو ہے اس کی وفات۔ تو اصحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین یہ لوگ جو ہیں یہ مزارات پر جاتے تھے رسول پاک، وہاں پر دعائیں کرتے تھے، اور اسی طرح اولیاء کرام کی اور اصحابہ کرام کی اور جنت البقیع کے جس میں 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں پر رسول پاک کی ازواج کی قبریں ہیں، وہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، رسول پاک کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے، حضرت امام زین العابدین کی قبر ہے، حضرت امام جعفر صادق کی قبر ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور یعنی سینکڑوں صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تو ابن تیمیہ جو آیا ہے یعنی 707ویں ہجری میں، 7ویں اور 8ویں ہجری میں، تو اس نے آ کر یہ فکر دی ہے کہ یہ قبروں پر جانا یہ شرک ہے، اور دعا مانگنا شرک ہے، توسل کرنا ان سے شرک ہے، ان کو گرا دینا چاہیے۔ تو اس وقت تو علماء کرام جو اس وقت تھے انہوں نے کہا یہ ضال ہے، یہ مضل ہے، یہ گمراہ ہے، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں ہی وہ دنیا سے گیا۔ لیکن اسی کی فکر کو 1105 میں یہ محمد بن عبد الوہاب جو آیا ہے، اس نے اسی کی کتابوں اور اس کی علم اور اسی کی فکر اور اسی کی جو گمراہ کن فکر ہے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر یہ ایسا ہوا کہ یہ جو سعودی فیملی ہے ان کا وہ پیر و مرشد قرار پا گیا، اور انہی سعودی فیملی کا جو سربراہ تھا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کو دیا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں نجد کے، انہوں نے اس کے فتووں پر عمل کرتے ہوئے آج اس گاؤں میں قتل و غارت کی، اس پر قبضہ کیا اگلے دن مثلا اگلے، تو اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے وہ جو ترک کی حکومت تھی اس وقت عثمانی خلافت، تو وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر شریف خاندان تھا ایک یہ مکہ میں، اور یہ جو نجد کے یہ سعودی فیملی، ان دونوں سے ساز باز کر کے تو مدینے پر قبضہ کیا انہوں نے، مکے پر قبضہ کیا۔ تو اس کے بعد ان کی حکومت تقریباً جب قائم ہو گئی تو 1925 میں انہوں نے مختلف علماء سے فتوے لے کر، اور جو نئی فتویٰ دیتا تو زبردستی اس سے لکھوایا گیا، اور انہوں نے 8 شوال 1344 ہجری اور 1925 بنتا ہے، تو اس وقت انہوں نے جنت البقیع میں انہوں نے بلڈوزر پھیر دیے اور قبریں جو ہیں مسمار کر دیں، اور جنت البقیع میں جتنے مزارات تھے وہ تباہ کر دیے، اور رسول پاک کے روضے کو بھی گرانے کے لیے یہ آگے بڑھے تھے، لیکن اس وقت پھر حکومتوں کا کچھ پریشر آیا تو یہ پیچھے ہٹے۔ تو یہ وہ سوچ اور فکر ہے ابن تیمیہ کی، محمد ابن عبد الوہاب کی، اور اس کو جو سیاسی طور پر اور مالی طور پر جو کمک کر رہے ہیں، جو اسلحہ دے رہے ہیں، وہ یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے پہلے شام میں یہ سلسلہ شروع کیا، اور وہاں پر جتنے بھی دہشت گرد اور ان کے ہم فکر لوگ تھے ان کو بلایا اور شام میں اکٹھا کیا، اور سعودی عرب نے سرمایہ دیا، اسلحہ دیا، دوسرے ملکوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو جب وہاں سے یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر یہ اب عراق میں آ گئے ہیں، اور یہ داعش نامی تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام تو یہ رکھا انہوں نے دولت اسلامی عراق و شام، اس کا مخفف ہے یہ داعش۔ تو یہ خود یہ جو ہے ایجنٹ ہیں انہی ملکوں کے، کیونکہ میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں جو ایک شخص تھا مسعود محسود، وہ بھی کچھ عرصہ گوانٹانامو میں رہا تھا، اس نے آ کے تحریک طالبان بنائی پاکستان میں، تو انہوں نے پھر پاکستان میں
جتنے بھی مزارات ہیں صوبہ سرحد میں اور ان کو گرایا، اور پھر حضرت دادا دربار پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اسی طرح کراچی میں جو ہے حضرت عبداللہ کا مزار، یعنی سینکڑوں اولیاء اللہ کے مزاروں کو انہوں نے گرایا۔ اور وہی فکر ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ اب جو عراق میں ہزاروں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، ہم نے تازہ بھی ویڈیو دیکھی ہیں، لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے سینکڑوں جوانوں کو پکڑا ہوا ہے اور وہ دریا کے کنارے سر میں گولیاں مار رہے ہیں اور دریا میں لاشیں بہائی جا رہی ہیں، کچھ کو ٹرالیوں میں اور بڑے بڑے ٹرکوں میں بھر بھر کر وہ لٹا لیتے ہیں اور ان پر گولیاں برسائی ہیں، اور اس کے اوپر وہ جو پرچم لہرایا جا رہا ہے وہ کالے رنگ کا پرچم، اور اس پر لا الہ الا اللہ اور رسول پاک کی مہر محمد رسول اللہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ ظالم جو ہیں وہ جب قتل کرتے ہیں تو پھر جو خود ہی ویڈیو بنا بنا کے اور یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں اور اس پر لکھتے ہیں علی منہاج النبوہ، تو یعنی یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نبوت کا طریقہ کار ہے، یہ سنت کا طریقہ کار ہے، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ یہ ظالم جو وہی خارجی فکر کے ہیں اور تیمیائی سوچ کے ہیں، اور وہی وہابی لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے سینکڑوں مزارات جو ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا ہے اور قبروں کو گرا رہے ہیں، جبکہ ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ان گھروں میں ہے، یعنی وہ پچھلی آیت میں چراغ کی بات کی گئی ہے، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے، کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے موجود ہیں، وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا سے، قیام، نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی۔ تو اس میں لفظ آیا ہے بیوت، بیت، گھر۔ مسلم طور پر بیوت جو آیت میں بیان ہوا ہے اس کا مقصد مسجدیں نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں مساجد کے مقابلے میں بیوت کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسجد الحرام غیر از بیت اللہ الحرام ہے۔ روایات کے مطابق بیوت کا مقصد پیغمبروں کے گھر اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا گھر ہے۔ سیوطی یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اور جن گھروں کا یہ ذکر کر رہی ہے، کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ اور انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جناب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو آیت آئی ہے یہ گھروں کی عزت و عظمت اور ان کی ترفیع اور ان کی احترام کی بات کر رہی ہے، تو کیا اس گھر میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کیا تو رسول پاک نے فرمایا نعم ومن افاضلھا، فرمایا ہاں ہاں، بلکہ یہ ان گھروں میں سے با فضیلت تر گھر ہے، یہ ان گھروں سے افضل ترین گھر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو گھر ہے اہل بیت کا، اس کے متعلق قرآن مجید میں جو آیا ہے اور رسول پاک نے اس کی تشریح و تفسیر کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں کی عزت و احترام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ ترفیع کے معنی دو طرح سے احتمال ہے۔ ترفیع کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ تو ترفیع کا معنی یعنی تعمیر کر کے بلند کرنا، اور دوسرا معنی ہے یعنی احترام کرنا، محافظت کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں معنوں کو بھی نگاہ میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید جو ہے انبیاء کے گھر، اولیاء کے گھر، خصوصاً اہل بیت کے گھر، اور اسی طرح یہ جو ان کی آرام گاہیں ہیں، جو قبریں ہیں ان کی کہ جس میں وہ آرام فرما رہے ہیں، جو ان کا ابدی گھر ہے، آرام گاہیں ہیں، ان کی عزت و احترام اور ان کو بنانا، تو
تو یہ مسلمانوں پر لازم ہے، اور جو گھر منسوب ہو جائیں رسول کریم پر، اہل بیت اطہار اور رسول پاک کے جو سچے اور مخلص صحابہ کرام ہیں، تو ان کے قبروں کو مسمار کرنا نہ یہ اخلاقاً درست ہے، نہ یہ شرعاً درست ہے، اور نہ یہ دنیا کے مہذب معاشرے میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی گھٹیا ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، اور وہ درندے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں، اور مومنین کو اذیت دے رہے ہیں. تو ان کے لیے خداوند عالم نے عذاب جو ہے جہنم تیار کیا ہوا ہے. تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، چاہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے اٹھائیں، یا پریس کانفرنس کریں، یا مظاہرے کریں، یا جس طرح سے ای میل کریں اقوام متحدہ کے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو کہ کس طریقے سے یہ جو انسانی عظمت کے آثار ہیں، یہ جو ثقافت کا ورثہ ہے، جو تاریخی، ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں وہ بدھ مت کے جو قدیم تھے وہ مجسمے، ان کو طالبان نے گرایا تھا، تو کس طرح سے دنیا میں ان کے خلاف آواز بلند ہوئی تھی. لیکن افسوس کہ اب عراق میں اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، اور جہاں انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں پر مزاروں کو اور اولیاء کے درباروں کو اور مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو ہم اس پروگرام کے توسط سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے اور ان کو روکا جائے، اور اپنی ملی اور قومی اور مذہبی فریضے کو پورا کیا جائے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قبلہ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس وقت جب کہ دہشت گردی پر پورے عروج پہ ہے، وہ دہشت گردی جو ہے وہ افراد کے خلاف ہو یا مزارات کے خلاف ہو، وہ دہشت گردی تو بہرحال ہو رہی ہے. اس دہشت گردی میں اب ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ پوری ملت اسلامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اقوام متحدہ کے حوالے سے کیا سوچ، بنیادی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کچھ ہونے کی ضرورت ہے یا ظاہر قبلہ نے بڑا خوبصورت انداز میں اس فریضے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ہے، جو زیادہ صاحب اختیار ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. خصوصاً جو پہلے مرحلے میں جو حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ آواز اٹھائیں، UN سے بھی مطلب وہ کریں. اس کے علاوہ نیچے پھر تنظیمیں ہیں، ان میں مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں. اس میں یہ ظاہر ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ آگے واقعاً دنیا کو پہنچانے والا ہے. میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر جہاں جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بتایا جائے، انسانی ضمیر کو اجاگر کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہرحال قدرت کی طرف سے ایک سلسلہ تو ہو رہا ہے. خصوصاً یہ جو دہشت گردی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، بلکہ حتیٰ یورپ میں، امریکہ میں، اور تو اور میرا مطلب غیر مسلموں نے اس بات کو سمجھا ہے، اور انہوں نے واقعاً ایک بڑا اچھا میسیج بھی پوری دنیا کو دیا ہے. اصل مشکل جو ہے وہ حکومتوں کی پریشانی ہے. حکومتیں ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، جیسے میں نے عرض کیا زیادہ تر حکمران دنیا کے ایسے ہی ہیں جو کہ اپنی ہوا و ہوس، اپنا اقتدار، اپنا جا، اور اس کو اپنی جو فکر ہے اسی کو وہ فالو کر رہے ہیں. انسانوں کی قیمت جو ہے وہ آج کے یہ جو جمہوری کیا کہتے ہیں تماشا گری جو ہے وہ دنیا کے اندر جس کا سلسلہ جاری ہے، تو ان ووٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ واقعاً یہ ووٹ جو ہے وہ جا کے تبدیل کر دیں. اصل میں اقتدار حاصل کرنے کے یہ ایک خوبصورت بہانہ ہے تاکہ لوگ بھی شامل ہو گئے. جی ہمارے اقتدار کو ہمیں کروڑوں لوگوں نے جناب وہ دے دیا ہے، اب ہم جو دندناتے پھریں، جو ظلم کرتے پھریں، کسی کو ہمارے خلاف آواز اٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. یعنی اصلاً
وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے، ولو ہم کفر کا اختیار کریں، ہم ظلم کریں، ہم انسانوں کو تحت دیکھ کریں، جو مرضی ہماری آئے ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اور یہ وہی فکر ہے جو کہ معاویہ نے جب کہا تھا وہ صلح نامے کا پھاڑ کے اور اپنے پاؤں کے نیچے اس نے رکھا، اس نے کہا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جو ایک سیاسی معاہدہ ہوا، تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ تم نمازیں پڑھو اور تم کو کہوں کہ جاؤ نیکی کے کام کرو، مجھے اقتدار چاہیے تھا، سو مل گیا، بائی ہک کر بائی کروک۔ تو اصل مشکل یہ ہے اس وقت حکومتیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لیکن بہرحال امتوں کو، قوموں کو، انسانوں کو، مختلف لوگوں کو جہاں جتنا بن پڑتا ہے، بالآخر یہ ایک شرعی فریضہ ہے، ایک دینی عقلی فریضہ ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ظالم کے خلاف جتنی آواز آپ بلند کر سکتے ہیں، جتنا آپ دنیا کو آگاہ کر سکتے ہیں، کم از کم یہ تو۔ اور یہ حدیث جو کہ خصوصاً امت اسلامی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت روایت ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو شخص روزانہ مسلمانوں کے امور کو اہمیت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، جو اس کا فریضہ بنتا ہے اس کو وہ ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اصلاً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اصلاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو امت کو ایک اجتماعی اہداف کی طرف خود اسلام نے، دین اسلام کی تعلیمات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی واضح طور پہ موجود ہیں، تو ایسی مظلومیت کے عالم میں جب چاروں طرف سے اصل حقیقت وہی ہے کہ مجھے پھر دوبارہ یاد آ گئی بات کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ فرمایا کہ اس وقت کل کفر جو ہے وہ کل اسلام کو نابود کرنے کے درپے ہے۔ لہٰذا ایسے مرحلے میں ضرورت ہے کہ واقعی امت اسلامی بیداری کا ثبوت دے، اور جو بن سکتا ہے، جلوس نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بات کر سکتے ہیں وہ کریں، اگر کوئی مطلب ہے جو مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو تنظیمیں مؤثر ہیں ان تک میسج پہنچایا جائے۔ البتہ یہ بات انسانی فکر جو ہے اس کو درست کرنے، اس کو بہرحال اس کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا مرحلہ اپنی کمیونٹیز کی آگاہی ہے، حتیٰ یہ بھی ایک بدقسمتی سے ابھی تک لوگ اتنے آگاہ بھی نہیں ہیں کہ اتنی بڑی سطح پہ ظلم ہو گیا۔ ایک سادہ سی خبر اڑتی لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، لوگ بھی بہرحال مطلب مسائل بہت سارے ادھر بھی ہیں۔ تو میڈیا کا زیادہ رخ ادھر ہے نہیں۔ جی دیکھیں ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے تو لہٰذا یعنی یہ جو 22-23 دن کی جنگ ہے، ابھی مسلسل وہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تو وہ 1300 سے کچھ زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کتنے زخمی ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن یہ جو مثلا عراق کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ جو داعش دہشت گرد گروپ کر رہا ہے، وہ تو ایک دن میں 1500 آدمی مار رہا ہے۔ یہ تو انہوں نے 22 دن میں اسرائیل نے مارے ہیں، تو ان کی تو خبریں چونکہ میڈیا میں آ رہی ہیں دنیا بھر میں، لیکن جو عراق کے اندر ہو رہا ہے تو یہ تو 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ 1500 فوجیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے جو ان کے اسیر تھے، اور اس طرح جس گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پر کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے یہ جو پچھلے 2-3 مہینے گزرے ہیں اس میں ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا ہے، تو اور کتنی سینکڑوں مزارات جو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ تو چونکہ وہ عالمی میڈیا جو ہے اس طرف اس کا رخ نہیں ہے اور وہ نہیں دے رہے، وإلا وہ کوئی کم ظلم نہیں ہے غزہ سے کہ جس کو لوگوں کی نظروں میں نہیں لایا جا رہا۔ البتہ یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبریں آئی ہیں کہ داعش کی تربیت جو ہے وہ مطلب زائنسٹ حکومت نے کی ہے، یعنی ابو بکر بغدادی اور یہ سارا بغدادی جو ہے وہ غریب جیل نہیں جو ان کی انہی کے پاس رہا ہے کچھ سال، انہوں نے ان کو سارا کچھ سمجھایا ہے یہ کہ کس طرح سے یہ اسلام کے نام پر۔ تو میں تو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا اسلام تو اغوا ہوا تھا، خلافت بھی اغوا ہو گئی، اور یہ سارا کچھ چونکہ اب وہ بنا کے یہ دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ بہرحال مسلمانوں کی جو 90-95% آبادی ہے وہ تو ان ظالموں کو دہشت گردی سمجھتی ہیں، اور اعلان مسلسل علماء کرام کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ داعش کا، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ جو ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں یہ اسلام اور
مسلمان جو حقیقی ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق سروکار نہیں. یا فرما رہے تھے؟ جی میں وہی عرض کیا ہے کہ بنیادی طور پہ ضرورت ہے کہ عوام کی آگاہی اور بیداری کے لیے یہ جو جتنے تنظیمیں ہیں، جتنے مطلب ہے، اس کو اجتماعی شکل میں ایک تحریک کی شکل بنانے کی ضرورت ہے. بہرحال انڈیویجول بھی لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. کچھ نہ کچھ بیداری آئی ہے، لیکن بہرحال اس وقت میڈیا ہے، تنظیمیں ہیں، مختلف جو انٹرنیشنل سطح پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، جو غیر مطلب اسلامی ممالک جو ہیں ان میں سارا سلسلہ جاری ہے. تو ایک واقعہ خود اپنے حکمرانوں کو کرنے کی ضرورت ہے. جی سب سے بڑی ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے اور اس کے بعد علماء کرام کی ہے. جیسا رسول پاک نے فرمایا نا، جب اگر عمراء اور علماء فاسد ہو جائیں تو معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. تو اور چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمراء بھی فاسد ہیں اور بہت سارے علماء بھی فاسد ہیں، وَإِلَّا یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے جہاں پر وہ موجود ہیں، وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ مقامات مقدسہ اور یہ قبور اولیاء کی، انبیاء کی، ان کی عزت و احترام کرنا ضروری ہے. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت یعنی ایک جماعت جو تھی اصحاب کہف کی قبروں پر، جب ان کو پتہ چلا کہ اس غار میں تھے اصحاب کہف، تو ان میں یہ تنازع ہوا کہ کیا کیا جائے. یہاں پر ایک ان کے احترام میں کوئی یہاں پر بلڈنگ بنا دی جائے، عمارت بنا دی جائے، یا کہ مسجد بنا دی جائے. اور قرآن مجید نے اس دونوں تجویزوں کو بیان کیا ہے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی دونوں تجویزوں کو ہی قرآن نے یعنی کسی پر تنقید نہیں کی کہ بھئی غلط کہہ رہے تھے. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر اب بلڈنگ عمارت بنا دی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، مسجد بنا دی جائے وہ بھی ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں جو آیا کریمہ ہے اس میں ہے قبلہ آیت کریمہ بعد سنتے ہیں، بعد میں مجھے میرے خیال میں کہا جا رہا ہے بریک کے لیے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.